क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की पेचीदा साइंसी और फलसफियाना कुतुब को आसान फहम उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद इल्म को हर एक की पहुंच में लाना है। तो आज की जो हमारी ये गुफ्तगू है ना, वो एक ऐसे मौजू पर है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। बिल्कुल, मतलब आज हम उन ख्यालात पर बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े मुफक्करीन की रातों की नींदें उड़ा दी थीं। ऐसा ही है। आज हम मैक्स स्टर्नर की मशहूर किताब स्टर्नर्स क्रिटिक्स के पहले हिस्से का आगाज कर रहे हैं। इस हिस्से में हम किताब के बुनियादी ढांचे और स्टर्नर के फलसफे के इब्तिदाई नुकात पर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मैं ये बताता चलूं कि हमारी आज की ये तफसीली गुफ्तगू जेसन मैकोन के लिखे गए एक बहुत ही ज़बरदस्त तारुफ और ख़ुद मैक्स टर्नर की असल तहरीर पर मबनी है। हाँ, और देखें, एक और बहुत अहम बात, चूंकि इस किताब में मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और मुख्तलिफ मजहबी अकायद पर इंतहाई कड़ी तनकीद की गई है, तो हम ये वाजे कर दें कि हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद किसी भी सियासी या नज़रियाती फरीक की हमायत या मुखालफत करना नहीं है। हम बस गैर जानिबदार रहकर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर उन माखज़ात में मुसन्निफ ने ऐसा क्या लिखा था जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सही, तो फिर बात शुरू करते हैं इस सारी बहस के पस मंज़र से। ये 1844 की बात है जब मैक्स टर्नर ने अपनी शाहकार तसनीफ लिखी जिसका नाम था द यूनिक एंड इट्स प्रॉपर्टी। और यही वो किताब थी जो इस दौर की हर आइडियोलॉजी के खिलाफ एक खुली बगावत थी। मतलब उसने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, और जाहिर है जब आप सब पर तनकीद करेंगे तो जवाब भी आएगा। तो फिर लडविग फायरबा, मूसा हैज़ और सिजिलिगा जैसे नाकिदीन ने स्टर्नर पर शदीद तनकीद शुरू कर दी। और फिर इसी तनकीद के जवाब में स्टर्नर ने ये नई तहरीर लिखी जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, यानी स्टर्नर्स क्रिटिक्स। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प और हैरानकुन तारीखी गलती हुई जिसका जिक्र जेसन मैक्वीन ने किया है। अच्छा, वो 1907 वाले तर्जमे की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। 1907 में बेंजामिन टकर नामी एक शख्स ने स्टीरर की असल किताब का अंग्रेजी तर्जुमा किया और उसका उन्वान रख दिया द ईगो एंड हिज ओन। ये एक इंतहाई भयानक और गुमराहकुन गलती थी। अरे वाकई, मतलब इस एक गलत उन्वान ने अंग्रेजी पढ़ने वालों के जहनों में एक सदी से ज़ायद अरसे तक स्टीनर का बिल्कुल गलत खाका बिठा दिया। ऐसा ही है। लफ्ज़ ईगो का इस्तेमाल सुनते ही इंसान के जहन में एक इंतहाई खुदगर्ज और मगरूर शख्स का तस्वर आता है जो बस अपना फ़ायदा देखता हो। बिल्कुल। तो जाहिर है जिसने भी वो किताब खरीदी उसने पहले सफ़े से ही मुसन्निफ को एक विलन के तौर पर देखा, जबकि मैकक्विन के मुताबिक दुरुस्त उन्वान द यूनिक एंड इट्स प्रॉपर्टी या फिर द यूनिक एंड इट्स सेल्फ क्रिएशन यानी शऊरी खुद तख्लीक होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे फर्ज करें एक बहुत ही शानदार और गहरी फिल्म हो जो इंसान की अंदरूनी आज़ादी पर बनाई गई हो। अच्छा। और जो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसे बेचने के लिए उसका नाम रख दे एक चालाक दरिंदा। जबरदस्त मिसाल है ये। तो फिर जो भी वो फिल्म देखेगा वो तो हीरो के अच्छे कामों में भी कोई साजिश ही तलाश करेगा ना। इसीलिए स्टर्नर को खुद आकर वजाहत देनी पड़ी कि भाई मेरा असल मकसद वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। बिल्कुल। और इस किताब ने उस वक्त के मुफक्किरीन की नींदें इसलिए उड़ाईं क्योंकि स्टर्नर का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि इसने ऐलान कर दिया है कि ये तमाम नज़रियाती और मजहबी शहंशाह जो हैं ये हकीकत में नंगे हैं। मतलब उनका कोई असल वजूद नहीं है। जी, इसने अक़लियत पसंदी और मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ के खोखलेपन को बेनकाब किया। इसने कहा कि तुम लोगों ने पुराने खुदाओं को तो छोड़ दिया है, लेकिन अब इंसानियत या रियासत के नाम पर नए खुदा तराश लिए हैं। ओह, तो उसने उन सब को एक नाम दिया था ना, भूत। हाँ, इसने कहा कि ये सब स्पूक्स हैं, यानी ख्याली भूत जो इंसान के दिमाग में बसे हुए हैं। सही। अब अगर हम गुमराहकुन उन्वानात से हटकर स्टर्नर के सबसे अहम तसव्वुर की तरफ आएं, जिसको समझने में नाकदीन ने सबसे बड़ी ठोकर खाई थी, वो है लफ्ज़ यूनिक का मतलब। हाँ, यहीं से सारी उलझन शुरू हुई। नाकदीन को लगा कि स्टर्नर कोई नया भूत मुतारिफ करवा रहा है। मतलब सिजेलिगा ने तो इसे भूतों का भूत कह दिया था, स्पूक ऑफ ऑल स्पूक्स। और मूसा हैज़ ने इसे महज एक शेखी करार दिया। क्योंकि वो लोग फलसफे के आदी थे। वो समझे कि यूनिक भी कोई आम फलसफियाना तसव्वुर या कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टर्नर वाज़े करता है कि लफ्ज़ यूनिक किसी नज़रिए का नाम नहीं है।
یہ تو ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی کے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو کسی بھی ذہنی تشریح سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ بالکل، اس کو لفظوں کی قید میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے ذہن میں ایک ریسٹورنٹ کے مینیو کی مثال آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک فلسفیانہ تصور یا کانسیپٹ بالکل ایسا ہے جیسے مینیو کارڈ پر کسی ڈش کا نام لکھا ہو۔ جیسے لکھا ہے دم پخت بریانی، وہ نام اور اس کی تفصیل محض ایک تصور ہے۔ ہاں، بات تو صحیح ہے، لیکن یونیک وہ اصل کھانا ہے۔ وہ گرم گرم بریانی ہے جو حقیقت میں آپ کے سامنے آتی ہے اور جسے آپ کھاتے ہیں۔ کسی انسان پر محض عیسائی یا انسان کا لیبل لگا دینے سے اس کی پوری حقیقت تو بیان نہیں ہو جاتی نا۔ یہ نام صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ محض آپ ہیں۔ کیا بات ہے، اس مثال سے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اسٹینر بھی یہی کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، فرض کریں میں کسی کو لوڈوفک کہتا ہوں، تو میں اس پر کوئی نظریہ نہیں تھوپ رہا، میں اس کی جیتی جاگتی حقیقت کو پکار رہا ہوں، جس کا کوئی ایسا مفہوم نہیں جو بس الفاظ تک محدود ہو۔ ایسا ہی ہے۔ تو ناقدین جو ہر چیز کو ایک نظریاتی ڈبے میں بند کرنے کے عادی تھے، وہ اس یونیک کے تصور کو ہضم ہی نہیں کر پائے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک فرد کی اصل حقیقت کسی نظریے میں قید نہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اور یہاں سے ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے متنازع حصے کی طرف۔ جی، یعنی ایگوئزم یا انا پرستی کا مسئلہ۔ اسٹیئرنر کے فلسفے کو ایگوئزم یا انا پرستی کے غلط تراجم کی وجہ سے بہت زیادہ غلط سمجھا گیا۔ ہیس نے تو اسے جنگل کے جانوروں کی خود غرضی کہہ دیا تھا۔ اور فیورباخ کا دعویٰ تھا کہ ایک ایگوئسٹ ہمیشہ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز پر قربان کر دیتا ہے، یعنی وہ پیار محبت کو اپنی ہوس پر قربان کر دے گا۔ تو کیا اسٹیئرنر واقعتاً اسی خود غرضی کی بات کر رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ اسٹیئرنر بار بار واضح کرتا ہے کہ اس کا مقصد خود غرضی نہیں بلکہ شعوری خود تخلیق یعنی سیلف کریشن ہے۔ شعوری خود تخلیق یعنی وہ خود کو روز بناتا ہے؟ جی، اسٹیئرنر کے نزدیک ایک ایگوئسٹ کوئی تنہائی پسند شخص نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ محبت یا ہمدردی کا دشمن ہے۔ وہ دوستیاں بھی بناتا ہے اور معاشرے میں رہتا بھی ہے۔ اچھا، روکیے، میں یہاں آپ کی بات کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، پوچھیں۔ فرض کریں ایک شخص سڑک سے گزر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہے اور اندر کوئی پھنسا ہوا ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس مصیبت زدہ کو بچانے کے لیے آگ میں کود جاتا ہے۔ تو کیا اسٹرنر کہے گا کہ یہ شخص بھی ایگوئسٹ ہے؟ میں بتاتا ہوں، اسٹیئرنر کے نزدیک وہ شخص 100% ایگوئسٹ ہے۔ ہے؟ وہ کیسے؟ اس میں خود غرضی کہاں سے آ گئی؟ یہی تو کمال ہے اس فلسفے کا۔ اسٹیئرنر کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ وہ عمل ہماری اپنی دلچسپی ہے جس کو وہ پراپرٹی کا نام دیتا ہے۔ اوہ، تو یعنی اس نے اس شخص کو بچایا کیونکہ اسے خود وہ کام کرنے سے سکون ملنا تھا۔ بالکل، اس نے اپنے دل کی آواز سنی، اس نے یہ فیصلہ خود کیا، کسی مسلط شدہ مقدس فرض کو بوجھ سمجھ کر نہیں نبھایا۔ یہ خالص اور طاقتور ایگوئزم ہے۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی۔ یعنی اگر وہ یہ کام صرف اس لیے کرتا کہ معاشرہ کہتا ہے اچھے لوگ مدد کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا؟ تو اسٹیئرنر اس کو دھوکہ کھایا ہوا ایگوئزم کہتا، یعنی ڈیوبڈ ایگوئزم۔ مقدس یا مطلق نظریے کا غلام بنا لیتا ہے۔ وہ اپنی اصل طاقت ان خیالی بھوتوں کو سونپ دیتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا عملی اطلاق کیا بنتا ہے؟ میری نظر میں تو اس علم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ بے شک، انسان کو کسی اندھے مقدس نظریے یا مسلط کردہ اخلاقیات کی آڑ میں چھپنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے کے بجائے کھلے دل سے اپنی زندگی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک زاویہ چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ اگر وہ تمام نظریاتی نظام اور عقائد جن کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں محض ہمارے ہی بنائے ہوئے خیالی بھوت ہیں تو ذرا سوچیں، جس لمحے ہم ان پر اندھا یقین کرنا چھوڑ دیں کیا وہ بھوت غائب ہو جائیں گے؟ واہ، بہت گہرا سوال ہے۔ اور کیا تب جا کر ہماری اصل شخصیت جو حقیقت میں یونیک ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئے گی؟ یہ ہمارا پہلا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم اسٹائنر کے ان جوابات پر بات کریں گے جو اس نے اپنے دور کے بڑے فلسفیوں جیسے لڈوگ فائر بیک کو دیے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
آج کی جو ہماری بحث ہے نا، اسے شروع کرنے سے پہلے اگر ایک صورتحال فرض کی جائے کہ کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کسی مگرمچھ کو مار دیتا ہے، آج کے دور میں تو کوئی بھی اسے غلط نہیں کہے گا نا؟ مطلب یہ ایک بالکل فطری رد عمل ہے۔ ہاں ظاہر ہے، جان بچانا تو سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے، اسے تو کوئی بھی برا نہیں مانے گا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اب اگر تصور کیا جائے کہ یہی واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصر میں پیش آ رہا ہے۔ اوہو، جہاں مگرمچھوں کو ایک زندہ دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ بالکل۔ اس قدیم مصری کے لیے تو اپنی جان بچانے کی خاطر مگرمچھ کو مارنا محض ایک عام سا عمل نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک ہولناک گناہ تھا جو اسے شاید عمر بھر کے جرم احساس میں مبتلا کر دیتا۔ کیونکہ اس نے ایک مقدس چیز کو نقصان پہنچایا تھا نا۔ صحیح کہا۔ تو آج ہم ظاہری طور پر مگرمچھوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے ارد گرد ایسے نئے مقدس مگرمچھ نہیں پال لیے جن کے خوف نے ہمیں مفلوج کر رکھا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو میکس اسٹرنر کی فلسفی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہماری اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے میکس اسٹرنر کی فکری بغاوت کا جائزہ لیا تھا، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب اس بغاوت نے اس وقت کے سب سے طاقتور مفکرین کی بنیادیں ہلائیں تو انہوں نے اسٹرنر پر کیا تابڑ توڑ حملے کیے اور اسٹرنر نے ان کا کیسے جواب دیا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی فکری جنگ تھی جس نے 19ویں صدی کے جرمن فلسفے کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو بنیادی ماخذ ہے نا، وہ اسٹرنر کا وہ تاریخی مضمون ہے جو اس نے اپنے ناقدین کے جواب میں لکھا تھا۔ اس کا نام ہی اسٹرنر کے ناقدین کیا اسٹرنرز کریٹکس ہے۔ اور اس کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اس کا بہترین انگریزی ترجمہ ولفی لینسٹریچر نے کیا ہے، اور اس ماخذ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دفاعی تحریر نہیں ہے، مطلب اسٹرنر اس میں اپنے نظریات کو مزید گہرائی میں جا کر واضح کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے لوڈوگ فیرباخ اور موزز ہیس جیسے بڑے ناموں کو کیسے ہینڈل کیا۔ بالکل، اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہر دور میں انسان کو کسی نہ کسی نظریے کا پابند رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسٹرنر کا یہ دفاع دراصل ہر اس شخص کی آواز ہے جو کسی خیالی نظریے کا غلام بننے کے بجائے اپنی زندگی کا کنٹرول خود سنبھالنا چاہتا ہے۔ چلیں پھر اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پچھلے حصے میں جب اسٹرنر نے مذہب، ریاست اور اخلاقیات کے روایتی تصورات کو بھوت قرار دے دیا تھا تو اس پر سب سے بڑا اور منظم حملہ لوڈوگ فیرباخ کی طرف سے ہوا تھا۔ ہاں، اور اس دور میں فیرباخ کی حیثیت کوئی عام مفکر کی نہیں تھی، وہ فکری منظرنامے میں ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اس نے یہ ثابت کیا تھا نا کہ مذہب دراصل انسان کی اپنی ہی تخلیق ہے، مطلب انسانوں نے اپنی بہترین صفات جیسے بے پناہ محبت، لامحدود عقل، ان کو خود سے الگ کیا اور آسمان پر ایک خدا کی شکل دے دی۔ ایگزیکٹلی۔ فیرباخ کا مطالبہ بڑا سیدھا سا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان صفات کو آسمان سے واپس زمین پر لایا جائے، خدا کی جگہ انسان یا انسانیت کو تخت پر بٹھایا جائے، اور پھر اس نئے تصور کی پوجا کی جائے، اور اس کو پھر انسانیت پرستی یا ہیومنزم کا نام دیا گیا۔ ہاں، اب بظاہر یہ بڑا انسان دوست اور انقلابی نظریہ لگتا ہے نا کہ ہمیں آسمانی خدا نہیں چاہیے، ہمارا خدا انسانیت ہے، لیکن اسٹرنر نے اس دعوے کے اندر چھپے ہوئے ایک بہت بڑے فریب کو پکڑ لیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسٹرنر نے کہا کہ بھئی فیرباخ نے خدا کو تو مار دیا، لیکن وہ خدا کی کرسی خالی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے محض حکمران کا نام بدلا ہے، حکمرانی کا نظام نہیں بدلا۔ مطلب ایک نیا خدا بنا دیا۔ بالکل۔ اسٹرنر نے واضح کیا کہ جب آپ انسانیت کو ایک مثالی تصور بنا کر پیش کرتے ہیں تو آپ دراصل ایک جیتے جاگتے گوشت پوشت کے فرد کو دوبارہ ایک نظریے کے تابع کر رہے ہوتے ہیں۔ فیرباخ کا یہ جو مثالی انسان تھا نا، یہ ایک ایسا سانچہ تھا جس میں محبت اور عقلیت کا پورا اترنا لازمی تھا۔ یہ تو مجھے ایک بہت بڑا نفسیاتی جال لگ رہا ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی دفتر میں ایک پرانا بڑا ظالم سا باس ہو، ہاں، وہ چلا جائے، ہاں بالکل، اور اس کی جگہ نیا باس آ جائے جو سوٹ بوٹ پہن کر کہے کہ میں تو بڑا دوستانہ ماحول دوں گا، لیکن وہ ملازمین سے پہلے سے بھی زیادہ کام اور قربانیاں مانگنے لگے۔ یہ بڑی زبردست مثال دی ہے۔
پرانے نظام میں کم از کم خدا ایک الگ ہستی تھا نا، جو آسمان پر بیٹھا تھا۔ فوئرباخ کے نظام میں تو وہ مثالی نمونہ انسان کے اپنے اندر ہی مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اگر کوئی فرد جو اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ جی رہا ہے، وہ اگر فوئرباخ کے اس کامل انسانیت کے سانچے میں فٹ نہیں آتا تو اس کا کیا ہوگا؟ بس اسٹیرنر نے بالکل اسی نقطے پر فوئرباخ کو گھیرا تھا، اور ماخذ میں لکھا ہے کہ جب اسٹیرنر نے اس مثالی انسانیت کو ماننے سے انکار کیا تو فوئرباخ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اسٹیرنر کو اور ایسے ہر شخص کو جو اس مثالی نمونے پر پورا نہیں اترتا ایک غیر انسانی عفریت یا انہیومن مانسٹر قرار دے دیا۔ غیر انسانی عفریت؟ واہ، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ ہاں، فوئرباخ کا ماننا تھا کہ جو اس عظیم فلسفے کو نہیں مانتا وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، وہ ایک درندہ ہے۔ یہ دراصل اسٹیرنر کو اخلاقی طور پر تنہا کرنے کی کوشش تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی عام مفکر ہوتا تو شاید ڈیفینسو ہو جاتا نا، مطلب وہ صفائیاں دینے لگتا کہ نہیں میں عفریت نہیں ہوں، میں بھی انسانیت کی فلاح چاہتا ہوں۔ بالکل، عام مفکر یہی کرتا۔ لیکن اسٹیرنر کے فلسفے کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہے کہ اس نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اپنایا ہوگا۔ کیا اس نے واقعی اس عفریت ہونے کے طعنے کا برا مانا؟ برا؟ اسٹیرنر نے تو اس طعنے کو قبول کیا اور اسے ایک تمغے کے طور پر اپنے سینے پر سجا لیا۔ اچھا، واقعی؟ ہاں، اور اس کا یہ جواب 19ویں صدی کے فلسفے کا ایک یادگار موڑ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایک خیالی اور مثالی انسان کے مقابلے میں ایک جیتا جاگتا اپنی ذات میں مگن خامیوں اور خوبیوں والا حقیقی فرد ایک عفریت ہے، تو ہاں، ہر حقیقی فرد دراصل ایک غیر انسانی عفریت ہی ہے۔ کمال ہے، مطلب اس نے لیبل کو ہی اپنا لیا۔ بالکل، اسٹیرنر کے مطابق کوئی بھی زندہ سانس لیتا شخص کسی خیالی تصور کی 100% کاپی نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے مثالی نمونے بنانے کا مقصد ہی فرد کی اصل حقیقت کو کچلنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقی فرد اپنے نقائص کے ساتھ مکمل ہے، اسے کسی انسانیت کے پردے کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے، مطلب انسانیت کا تصور ایک ایسا لباس ہے جو کسی کے ناپ کا نہیں، اور جو اسے پہننے سے انکار کرے اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم انسانیت جیسے عظیم تصور کو رد کر دیتے ہیں تو فرد کی اصل حقیقت بچتی کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اس دور کے ایک اور اہم ناقد کی طرف لے جاتا ہے، سویزی لیگا۔ جب اسٹیرنر نے اس جیتے جاگتے فرد کے لیے منفرد یا دی یونیک کی اصطلاح استعمال کی تو سویزی لیگا نے اس پر شدید تنقید کی تھی۔ ہاں، سویزی لیگا نے تو اسے بھوتوں کا بھوت یا سپوک آف سپوکس کہہ دیا تھا۔ ہاں، تو سویزی لیگا کا یہ اعتراض کیوں تھا؟ سویزی لیگا کی تنقید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے فلسفیانہ ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ اس دور کے جو مفکرین تھے وہ ہر چیز کو تصورات یا کانسیپٹس کی آنکھ سے دیکھنے کے عادی تھے۔ جب اسٹیرنر نے منفرد کا لفظ استعمال کیا تو سویزی لیگا کا ذہن فوراً ایک نئے فلسفیانہ تصور کی طرف چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اسٹیرنر کوئی نیا آفاقی نظریہ بنا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس نے سوچا اسٹیرنر نے انسانیت اور خدا کے بھوت تو ختم کر دیے، لیکن یہ جو منفرد ہے جسے کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ تو سب سے بڑا مبہم اور خطرناک بھوت ہے۔ اسے لگا یہ محض ایک نیا فریب ہے۔ اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو سویزی لیگا کی بات میں وزن محسوس ہوتا ہے۔ مطلب جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو ہم اسے کسی زمرے یا کیٹیگری میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر میں کسی کو انسان کہتی ہوں تو میں اس میں کچھ خصوصیات ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہاں بالکل، ہم شرائط لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسٹرنر کے نزدیک انسان کہنے اور منفرد کہنے میں بنیادی فرق کیا ہے پھر؟ اگر یہ کوئی نظریہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہیں پر اسٹیرنر کا وہ کمال سامنے آتا ہے جو اسے باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو انسان، نیک یا عقلمند کہتے ہیں تو ہم اسے ایک صفت یا ایٹریبیوٹ میں قید کر دیتے ہیں۔ صفت کا مطلب ہے ایک شرط جو اس شخص کو پوری کرنی ہے۔ صحیح، لیکن منفرد کوئی صفت یا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ محض ایک نام ہے۔ اسٹیرنر کہتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے اسے بلاتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے، آپ محض اس کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مطلب وہ زبان سے پہلے موجود ہے۔ بالکل، منفرد اس جیتے جاگتے فرد کی طرف اشارہ ہے جو الفاظ اور فلسفے کے بننے سے بھی پہلے کا وجود رکھتا ہے۔ الفاظ اسے قید نہیں کر سکتے کیونکہ الفاظ محدود ہوتے ہیں، اور حقیقی فرد
لامحدود حد تک منفرد ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر منفرد ایک ایسی حقیقت ہے جسے الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتے، تو کیا اسٹائنر خود الفاظ کے جال میں نہیں پھنس گیا؟ کیونکہ وہ بھی تو سمجھانے کے لیے ایک لفظ ہی استعمال کر رہا ہے نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ایک خالی کینوس پر موٹے حروف میں لکھ دے لفظ خالی۔ اب وہ کینوس مزید خالی تو نہیں رہا نا، اس پر ایک لفظ مسلط ہو گیا ہے۔ بہت زبردست مثال دی ہے۔ تو کیا اسٹائنر خود زبان کے اس جال میں قید نہیں ہو رہا جس سے وہ دوسروں کو نکالنا چاہ رہا ہے؟ اگر ہم اس پوری تصویر کو بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ اعتراض بالکل جائز ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسٹائنر اس سے انکار ہی نہیں کرتا۔ اچھا، وہ مانتا ہے اس بات کو؟ جی ہاں، ماخذ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسٹرنر اعتراف کرتا ہے کہ منفرد بھی بہرحال ایک لفظ ہی ہے اور زبان کی مجبوری کا حصہ ہے۔ وہ اسے ایک منطقی طور پر کھوکھلا لفظ قرار دیتا ہے۔ کھوکھلا لفظ؟ تو پھر اسے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اسے کسی نئے عقیدے کے طور پر پیش نہیں کر رہا نا۔ اسٹرنر کے نزدیک یہ لفظ ایک ہتھیار ہے۔ جب آپ کے ارد گرد خیالی تصورات کا ایک گھنا جنگل اگا ہو تو اسے کاٹنے کے لیے آپ کو ایک کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو منفرد وہ کلہاڑی ہے؟ بالکل۔ اس لفظ کا اپنا کوئی فلسفیانہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ محض ان بتوں کو گرانے کا کام کرتا ہے جو ذہن پر مسلط ہیں۔ اسٹرنر کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص خود اس لفظ میں اپنا ذاتی تجربہ اور اپنی حقیقت نہیں بھرتا، یہ لفظ بالکل بے معنی ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں ہے، محض ایک اشارہ ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبوری میں تمہاری زبان استعمال کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اس زبان سے بہت بڑے ہو۔ ایگزیکٹلی، یہی اس کا پیغام ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بڑی آزاد کرنے والی سوچ ہے۔ لیکن اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ انسانوں کو تمام تصورات، فرائض اور عقائد سے آزاد کر دیں گے تو معاشرے کا کیا بنے گا؟ اور یہاں انٹری ہوتی ہے موزس ہیس کی، جو اس وقت کے ایک انتہائی اہم سوشلسٹ مفکر ہے۔ ہاں، اور ہیس کا اعتراض بہت سیریس تھا۔ ہیس کا خوف تھا نا کہ اگر اسٹائنر کی بات مان لی گئی اور ہر انسان خود کو آزاد کر لے تو اس سے پیدا ہونے والی یہ جو انا پرستی ہے وہ معاشرے کو تباہ کر دے گی۔ اس نے اسے محض ایک ساماجک جانوروں کی دنیا قرار دیا۔ موزس ہیس کا یہ اعتراض دراصل اس وقت کے ہر اس مفکر کی آواز تھی جو معاشرتی فلاح پر یقین رکھتا تھا۔ ہیز مانتا تھا کہ انسان فطرت میں ایک سماجی وجود ہے۔ اس کو لگا کہ اسٹائنر کی انا پرستی یا ایگوئزم کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہر شخص صرف اپنے لالچ اور حرص کے پیچھے بھاگے گا۔ مطلب معاشرہ ایک جنگل بن جائے گا جہاں طاقتور کمزور کو کھا جائے گا۔ بالکل، ہیس کے لیے اسٹرنر کا وہ منفرد فرد ایک ایسا درندہ تھا جو کسی رشتے کو نہیں مانتا۔ یہ ایک بہت سنگین الزام تھا کیونکہ یہ اسٹرنر کے فلسفے کو ایک تباکن انارکی بنا کر پیش کر رہا تھا۔ لیکن اب دیکھیں نا، ہیس شاید یہاں ایک بنیادی غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے نظام کو دیکھیں تو ریاست بھی تو اپنی بقا کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتی ہے نا۔ ہاں، بالکل اٹھاتی ہے۔ کوئی کوئی بھی نظریہ یا مذہب اپنے پھیلنے کے لیے اور اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ایک انا پرستانہ رویہ ہی تو اختیار کرتا ہے۔ 100%۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب ایک عام فرد اپنے لیے جینا چاہتا ہے تو اسے معاشرے کی تباہی کا نام دے دیا جاتا ہے؟ کیا اسٹینر نے حس کو اسی تضاد پر نہیں پکڑا؟ اسٹائنر نے جو اس اعتراض کا جواب دیا ہے نا، وہ اس کتاب کے سب سے طاقتور حصوں میں سے ایک ہیں۔ اس نے بڑا سیدھا سا سوال کیا کہ اگر خدا کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ صرف اپنے جلال اور مرضی کے لیے کام کرے، اگر ریاست کے لیے یہ قانون ہے کہ اس کا مقصد اپنی بقا اور مفاد ہے، تو پھر ایک عام فرد کے لیے انا پرستی کیوں گناہ ہے؟ واہ، یہ تو سیدھا سیدھا آئینہ دکھا دیا اس نے۔ ہاں، وہ پوچھتا ہے کہ کیوں ہمیشہ یہ توقع صرف انفرادی انسان سے ہی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور زندگی قربان کریں۔ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے جذبات اور زندگی کا کنٹرول خود سنبھالیں۔ یہ تو ایک طرح سے پوری منافقت کو بے نقاب کرنا ہو گیا نا۔ مطلب تمام بڑے ادارے خود تو انا پرست ہیں لیکن فرد کو فرض کے نام پر غلام بنایا ہوا ہے۔ لیکن اسٹائنر کی اس انا پرستی کا عملی مطلب کیا ہے پھر؟
کیا واقعی اس کا مطلب سماجی تنہائی اور صرف لالچ ہے؟ یا سماج سے کٹ جانا یا کوئی مادی لالچ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فرد اپنے حقیقی مفاد کو یعنی اون انٹرسٹ کو کسی نام نہاد مقدس مفاد پر قربان نہ کرے. مطلب وہ رشتے ناطے رکھ سکتا ہے؟ بالکل. ایک شعوری انا پرست محبت بھی کر سکتا ہے، دوستیاں بھی بناتا ہے، دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ سب اس لیے نہیں کرتا کہ محبت کرنا کوئی فرض ہے یا معاشرے نے اسے حکم دیا ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے خود اس شخص سے محبت کر کے خوشی ملتی ہے. یعنی اس کی اپنی ذات کو اس تعلق سے تقویت ملتی ہے. ایگزیکٹلی. وہ سماج میں رہتا ہے لیکن سماج کی خاطر نہیں بلکہ اپنے لطف اور اپنے مفاد کی خاطر. اور یہیں پر وہ مگرمچھ والی مثال پوری طرح بامانی ہو جاتی ہے جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا. ہاں وہ جو جدید انسان اور قدیم مصری کا موازنہ تھا. ہاں، مطلب آج کا شخص اس مگرمچھ کو مارنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کیونکہ اسے اپنی بقا عزیز ہے اور مگرمچھ محض ایک رکاوٹ ہے. اسے کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ مگرمچھ کی جان اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. بالکل. اور ماخذ میں بالکل یہی تقابل پیش کیا گیا ہے کہ قدیم مصری ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے وہ مگرمچھ ایک جانور نہیں تھا، وہ ایک مقدس مفاد تھا. اس کے ذہن میں یہ فیڈ کر دیا گیا تھا کہ اس کی اپنی ذات کی اہمیت اس مقدس ہستی کے سامنے زیرو ہے، چاہے جانی کیوں نہ چلی جائے. جی ہاں. سٹائنر کہتا ہے کہ اگر ہم آج اس قدیم مصری کی حماقت پر ہنستے ہیں نا تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آج کے انسان نے اپنی مرضی سے بے شمار نئے مقدس مگرمچھ تراش لیے ہیں. اور وہ مقدس مگرمچھ کیا ہیں آج کے دور میں؟ وہ ہماری اخلاقیات کے پیمانے ہیں، ہماری سیاسی وابستگیاں ہیں، ریاست کے احکامات ہیں اور وہ فرائض ہیں جو ہم پر مسلط ہیں. آج کا انسان ان خیالی آقاؤں کے سامنے اپنی خوشی اور اپنی انفرادیت کو بالکل ویسے ہی قربان کر دیتا ہے جیسے وہ مصری اس مگرمچھ کے سامنے جان قربان کرنے کو تیار تھا. اسٹینر کی جو شعوری انا پرستی ہے وہ دراصل ان تمام خیالی آقاؤں سے مکمل آزادی کا اعلان ہے. تو اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح اسٹینر نے اپنے وقت کے دانشوروں کے ان شاندار نظریات کی کلئی کھول دی. اس نے فیوربیخ کو بتایا کہ اس کا انسانیت کا نظریہ پرانے خداؤں سے بھی زیادہ جابر ہے. زیزیلیکا کی تنقید کو اسی کے فلسفیانہ جال میں الجھا دیا. بالکل. اور ہیس کے اس سماجی خوف کا جواب بھی دیا کہ ایک آزاد انسان سماج کا حصہ بن سکتا ہے لیکن ایک غلام کی طرح نہیں. اس نے ثابت کیا کہ یہ تمام عظیم نظریات دراصل انسان کو فکری طور پر غلام بنانے کے نئے طریقے ہیں، اور وہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے جذبات اور مفاد کو کسی ایسے مقصد کی بھینٹ نہ چڑھائیں جسے محض مقدس کا لیبل لگا دیا گیا ہو. خیر، یہ دوسرا حصہ تھا. تیسرے اور آخری حصے میں ہم اسٹائنر کے شعوری انا پرست کانشیس ایگوئسٹ کے تصور اور سماجی تعلقات پر اس کے اثرات پر تفصیلی بات کریں گے. اور جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک سوال پر ضرور غور کریں. ذرا سوچئے گا کہ ہماری زندگی کے فیصلوں میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے بلا سوچے سمجھے بس عظیم یا مقدس مان لیا ہے. کیا وہ ہماری اپنی پسند ہے یا محض بچپن سے ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گئے ایسے مقدس مگرمچھ ہیں جن کے خوف کی ہم آج تک پوجا کر رہے ہیں اور بدلے میں اپنی حقیقی خوشی کو قربان کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. سائنسی اور فکری کتابوں کو سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کا حصہ بنیں. یہ ہماری سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے. اس میں ہم اسٹینر کے فلسفے کے آخری نتائج اور اس کے پیدا کردہ فکری انقلاب کا جائزہ لیں گے. اور آج کی اس نشست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم میکس اسٹینر کی مشہور کتاب پر ان کے ہم اثر ناقدین کے اعتراضات کو سمجھیں. بالکل، مطلب جیسے موزس ہیس، فوئرباغ اور زیلیگا وغیرہ. جی ہاں، اور ساتھ ہی اسٹینر کے دیے گئے جوابات کو بھی دیکھیں. اس تفصیلی جائزے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کیسے ایک فرد بیرونی نظریات کے بوجھ تلے دبے بغیر اپنی اصل پہچان اور آزادی کو برقرار رکھ سکتا ہے. اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس پوری گفتگو میں ہم کسی بھی سیاسی یا نظریاتی فریق کی حمایت نہیں کر رہے. ہمارا مقصد صرف ماخذ میں دیے گئے خیالات کو غیر جانبدارانہ طور پر پیش کرنا ہے. ہم کسی بھی نظریے کی تائید نہیں کر رہے.
بالکل صحیح کہا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا کہا گیا ہے. تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات پر اپنی حیرت کا اظہار ضرور کروں گی کہ اس پورے فلسفے میں جو سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والا لفظ ہے وہ اینا پرست یا ایگوئسٹ ہے. ہاں، ظاہر سی بات ہے. یہ لفظ سنتے ہی دماغ میں کچھ اور ہی آتا ہے. وہی نا، مطلب ناقدین نے بھی اسے ایک انتہائی تنہا، خود غرض اور ظالم شخص کے طور پر پیش کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. دیکھیں، ان ناقدین کے پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے. موزس ہیس ایک سوشلسٹ مفکر تھا، تو اس نے اینا پرست کو ایک جنگلی جانور اور شکاری قرار دے دیا. اچھا. اور دوسری طرف فوئرباخ تھا جو ایک ہیومنسٹ تھا. اس کا اعتراض یہ تھا کہ ایسا شخص محبت سے خالی ہوتا ہے اور صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے. تو پھر اسٹرنر نے اس کا کیا جواب دیا؟ مطلب وہ اپنے انا پرست کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ سٹائنر اس کے جواب میں ایک بہت ہی مختلف تصور پیش کرتا ہے. شعوری انا پرست، کانشس ایگوئسٹ. سٹائنر کا انا پرست وہ نہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، بلکہ وہ ہے جو کسی مقدس قانون یا آفاقی انسانی حقوق کے خوف کے بجائے اپنی مرضی اور شعور سے زندگی گزارے. اچھا، یعنی وہ کسی کے مسلط کردہ اصولوں کو نہیں مانتا؟ بالکل، وہ ان کے بوجھ سے مکمل آزاد ہوتا ہے. اس چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں وہ مگرمچھ والی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے. وہ مثال تو کمال کی ہے. مطلب اس سے سارا تصور ہی صاف ہو جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو کہ سٹائنر اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. ضرور. دیکھیں، فرض کریں کہ ایک یورپی شخص کا سامنا کسی مگرمچھ سے ہو جاتا ہے. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس مگرمچھ کو مار دیتا ہے. وہ یہ کام بطور انا پرست کرتا ہے، اپنی بقا کے لیے. ہاں، ظاہر ہے اس میں کوئی برائی تو نہیں لگتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا. لیکن اب اسی منظرنامے کو تھوڑا بدلتے ہیں. تصور کریں کہ ایک قدیم مصری شخص ہے جس کے لیے مگرمچھ مقدس تھا. اگر وہ اسے مارتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ یقیناً خود کو بہت بڑا گنہگار سمجھتا، کیونکہ اس کے لیے تو وہ صرف ایک جانور نہیں تھا نا. بالکل. وہ قدیم مصری دراصل ایک دھوکہ کھایا ہوا انا پرست ہے. یعنی اس نے عملی طور پر تو اپنی جان بچائی، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک ایسے خیالی تصور کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جس نے اسے گنہگار بنا دیا. اوہ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے. شعوری انا پرست پھر وہ ہوا جو ان مقدس تصورات کے بوجھ سے آزاد ہو. جی ہاں، وہ کسی مقدس پردے کو بیچ میں نہیں آنے دیتا اور اپنے عمل کی ذمہ داری لیتا ہے. اچھا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہوائی جہاز میں ہنگامی صورتحال کے دوران کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک خود پہنیں. ہاں، یہ ایک اچھی تمثیل ہے، بہت فطری ہے. لیکن سٹرنر کے نزدیک اصل افراتفری تب پھیلتی ہے جب لوگ خود کو بھول کر کسی اندھے نظریے یا کسی مقدس مفاد کے غلام بن جاتے ہیں. اچھا، مطلب نظریات کے نام پر زیادہ ظلم ہوا ہے. بالکل. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنگیں، قتل و غارت، یہ سب انسانیت یا قوم جیسے مقدس تصورات کے نام پر کیے گئے. جب انسان خود کو کسی نظریے کا اوزار سمجھتا ہے تو وہ بے رحمی سے ظلم کر سکتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی عظیم فرض نبھا رہا ہے. جی. تو اس لیے شعوری انا پرستی دراصل ذمہ داری اور حقیقت پسندی کا نام ہے، افراتفری کا نہیں. صحیح. اب اگر پچھلے حصے سے ربط قائم کروں تو اگر ایک شعوری انا پرست اپنی مرضی کا مالک ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ کر کسی غار میں تنہا زندگی گزارے گا؟ موزس ہیس نے بھی یہی غلط فہمی پالی تھی. اس نے اسے جدید سرمایہ داری کی ظالمانہ مسابقت سے ملا دیا تھا، جو کہ ایک غلط تشریح تھی. بہت بڑی غلط تشریح. اسٹرنر نے ایک نیا تصور دیا جسے وہ انا پرستوں کی انجمن یا ایسوسیشن آف ایگوئسٹس کہتا ہے. انا پرستوں کی انجمن، ایسوسیشن آف ایگوئسٹس. اسٹرنر یہ واضح کرتا ہے کہ اس کا فلسفہ تنہائی کا نہیں ہے. وہ ایسے سماجی تعلقات کی حمایت کرتا ہے جو کسی نظریے کے بجائے باہمی دلچسپی اور خوشی پر مبنی ہوں. مطلب وہ سماجی رشتوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کی بنیاد پر سوال اٹھا رہا ہے. بالکل. اور اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں روزمرہ کی بڑی خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں.
جیسے گلی میں کھیلتے ہوئے بچے. واہ، بچوں کی مثال! ہاں نا، دیکھیں بچے جو اپنی خوشی کے لیے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں ان پر کوئی مسلط کردہ قانون نہیں ہوتا. یا دوستوں کا وہ گروہ جو شراب خانے میں بیٹھ کر ایک ساتھ وقت گزارتا ہے. اچھا، کی بہترین مثالیں ہیں جہاں کوئی کسی پر حکمرانی نہیں کر رہا بلکہ سب اپنی باہمی خوشی کے لیے اکٹھے ہیں. یعنی یہ کسی ایسے بک کلب کا حصہ بننے کے مترادف ہے جہاں لوگ واقعی کتابیں پڑھنے کے شوق اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں، بالکل صحیح سمجھیے آپ. نہ کہ اس لیے کہ معاشرے نے ان پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ انہیں کتابیں پڑھنی چاہیے. لیکن جب یہ باہمی خوشی ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسٹائنر کے نزدیک جب کسی رشتے سے باہمی خوشی اور دلچسپی ختم ہو جائے اور وہ صرف ایک مقدس فرض یا مجبوری بن کر رہ جائے تو وہ رشتہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. مطلب پھر اس میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بچتا؟ جی، انا پرست محبت کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ اندھی اور مسلط کردہ عقیدت کا مخالف ہے. وہ قربانی کے نام پر اپنی ذات کو مٹانے کے خلاف ہے. اچھا، تو اگر انسانوں کا قدرتی ملاپ باہمی خوشی پر مبنی ہے تو پھر تاریخ میں اتنا ظلم اور غلامی کیوں رہی ہے؟ یہی تو وہ مرکزی نقطہ ہے جو اسٹائنر کو سمجھانا ہے. اس کا جواب اس نظریے میں ہے کہ انسان صدیوں سے خیالات کی دہشت گردی کا شکار ہے. خیالات کی دہشت گردی؟ یہ ذرا سخت اصطلاح نہیں ہے؟ شاید لگتی ہو، لیکن مقدس خیالات سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے. اسٹائنر کے مطابق دنیا طویل عرصے سے خیالات کی دہشت گردی اور فکر کی غلامی میں رہی ہے. وہ مذہب، ریاست اور فلسفے کے پیدا کردہ تضادات کو ختم کر کے ایک آزاد زندگی کی راہ دکھاتا ہے. یعنی انسانوں نے اپنی اصل حقیقت کو چھوڑ دیا ہے؟ بالکل. اور ریاست، مذہب، اخلاقیات اور یہاں تک کہ انسانیت جیسے خیالی تصورات کو، جنہیں اسٹائنر سپوکس یا بھوت کہتا ہے، اپنا آقا بنا لیا ہے. بھوت؟ یعنی ہم اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات سے ڈرتے ہیں؟ جی، دیکھیں فوئر باخ جیسے فلسفیوں نے روایتی مذہب کو ختم کر کے انسانیت کی خدمت کا ایک نیا مذہب کھڑا کر دیا. اسٹائنر کے مطابق یہ ایک اور طرح کی ذہنی غلامی ہے. تو اسٹائنر ان سب کو ختم کر کے اس اکیلے فرد یعنی دی یونیک پہ توجہ لاتا ہے. بالکل، ایک منفرد انسان جو ان تمام بھوتوں سے آزاد ہو. اچھا، میں اگر یہاں ایک جدید دور کی مثال دوں تو جیسے آج کل ہم دفتروں یا اداروں میں کچھ ایسے قوانین دیکھتے ہیں جن کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، بالکل ہوتے ہیں ایسے قوانین. لیکن لوگ انہیں اتنا مقدس مان لیتے ہیں کہ ان پر سوال اٹھانا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے. کیا اسٹائنر ہمیں انہی غیر ضروری خود ساختہ اصولوں کو چیلنج کرنے کا کہہ رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اسٹائنر کا فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان ان الفاظ اور تصورات کا خالق ہے، وہ ان کا غلام نہیں ہے. یعنی ہم نے خود انہیں بنایا اور پھر ہم خود ہی ان کے آگے جھک گئے. جی، اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو وہ ان نظریات کی دہشت گردی سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے. یہ تو واقعی ایک زبردست اور فکر انگیز بات ہے. اگر آج کی گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور ہر طرف سے نت نئے نظریات انسانوں پر تھوپے جا رہے ہیں، وہاں اسٹائنر کا یہ پیغام ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. بالکل، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی اصل ضروریات کو پہچاننا چاہیے. جی، ہمیں دوسروں کے بنائے ہوئے خیالی اصولوں تلے دب کر نہیں جینا چاہیے. واہ! پروگرام کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور اکسانے والا سوال چھوڑنا چاہوں گی، جس پر ہم نے بحث تو نہیں کی لیکن سوچنا ضرور بنتا ہے. جی بتائیے. تصور کریں کہ اگر کل صبح دنیا سے یہ تمام نام نہاد مقدس اصول اور نظریاتی پابندیاں اچانک غائب ہو جائیں تو کیا انسان واقعی درندے بن جائیں گے؟ یا پھر ہمیں پہلی بار یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ ایک سچا، بے ساختہ اور محبت بھرا انسانی معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت ہی کمال کا سوال ہے. واقعی اس پر غور کرنا چاہیے. میکس اسٹائنر کی یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی انفرادی حیثیت کو کسی بھی بیرونی نظریے پر قربان کیے بغیر برقرار رکھ سکتے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب کریں. شکریہ.